अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। मुल्क की दो इदारों से मुतल्लिक दो बड़ी खबरें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स, उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये ऐलान किया आज के जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कार्रवाई का मुतालबा करने वाले हैं, रेफरेंस दायर करने वाले हैं इसी असना में। और ये भी उन्होंने शिकवा किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इस ऑडियो लीक्स, मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अब उनको इकट्ठा होकर इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के अताउल्लाह तारड़, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे सवालात उठाए, बहुत सारी गुजारिशात भी की। उसमें से एक जो तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने उठाया है उसमें वो ये कहते हैं कि मुबैना ऑडियो मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुबैना ऑडियोज़ पर अज़ ख़ुद नोटिस लेना चाहिए, ये गुजारिश की अता तारड़ ने, और कहा कि क्या सिर्फ सियासतदान एहतसाब के लिए रह गए हैं, बाकी इदारों को भी अपना एहतसाब करना चाहिए। इसके ऊपर सवाल हमने कुछ यूँ तरतीब दी अपने तज्ज़ियाकारों के लिए और आपके लिए कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहकीकात करनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, बहुत बड़ा सवालिया निशान और अब रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी कर दिया है पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने, तमाम बार काउंसिल्स ने। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही मौजू फोरम है जहाँ पर ये हो? जी बिल्कुल, यही मौजू फोरम है और इसमें तहकीकात होनी चाहिए। याद रखें कि इससे पहले मलिक क़य्यूम साहब और चीफ जस्टिस जो थे राशिद साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें फिर इस्तीफे देने पड़े थे और इसी तरह की ऑडियो टेप निकली थी और ये सेम पैटर्न है। सिर्फ ये है कि शायद इसमें इतनी वाज़ेह तो चीज़ें नहीं है जितनी वाज़ेह पिछली दफ़ा थी, और लेकिन कोई अगर और टेप निकल आई या इस तरह की और बात निकल आई तो फिर वाज़ेह सबूत जो है वो मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब इस तरह का सबूत आ जाए तो फिर मामला ये होता है कि अदलिया की वर्किंग भी मुतासर होती है, वो जिन जजों का नाम आता है उन पर एतमाद जो है वो भी मुतज़लज़ल होता है और फिर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई ना हो तो सारी अदलिया के बारे में शकूक और शबात जो है वो बढ़ जाते हैं। इस वक्त बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है सुहेल साहब, जो सियासी जमातें हैं वो सब इसको दूसरा जो अपोजिशन है उसको बेनिफिशरी इसका करार दे रही हैं और अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन में किसको समझ रहे हैं कि इसका बेनिफिशरी हो सकता है लीक्स का? देखिए, ज़ाहिर तो इसकी बेनिफिशरी जो है वो हुकूमत ही लगती है और उसकी वजह यह है कि ये पीटीआई के खिलाफ है ये वाली जो टेप्स है, और ऐसा लगता है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी बातें जो है वो बाहर निकली हैं कि वो किस तरह जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं, परवेज लाई कैसे बात कर रहे हैं और बेगम यास्मीन राशिद कैसे बात कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे पीटीआई को ज्यादा नुकसान होगा, इसमें किसी और को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? क्या समझते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए रेफरेंस? जी, सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहबा और अता तारड़ साहब से कहना ये था कि बड़ी अच्छी बात है, आपने एक स्टांस लिया है, मौक़िफ़ अपनाया है। कल जब मरियम नवाज़ साहबा की अपनी ऑडियोज़ आई थी जिसमें वो मीडिया मैनेजमेंट फरमा रही थी मुबैना तौर पर, और जिसमें वो इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद करवा रही थी, तब तो उनको ये ख्याल आया था कि ये तो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, प्राइवेसी की ख़िलाफ़ वर्जी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पे मुकदमे कायम करने चाहिए। तब ये सवालिया निशान नहीं आया था इस मुल्क की सियासत पर कि एक वज़ीर आज़म की बेटी वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मीडिया मैनेजमेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा गोल चक्कर है सारा कुछ। दूसरी बात, मरियम नवाज़ साहबा जब जस्टिस क़य्यूम की कॉल आई, जो लीक आई जिस पर वो जज साहबान को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया, उसके बाद क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ FIA में इंक्वायरी नहीं खुलनी चाहिए? क्या उस वक्त वहाँ कोई रेफरेंस नहीं बनता बार काउंसिल्स का? क्या उनको सियासत करनी चाहिए दोनों को? तीसरी बात यह है कि ये अधूरा मुतालबा है बार काउंसिल्स का, आधा मुतालबा है।
بلا شبہ آڈیوز کا فرانزنگ کر لیں, ریفرنس بھی دائر کر لیں, بلا شبہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے, بلا شبہ جرم ثابت ہو تو سزائیں بھی ملنی چاہیے, مگر سپریم کورٹ کے جج کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس وقت کیوں؟ حالانکہ ایک آڈیو 3-4 مہینے پرانی ہے, 10 ستمبر کی ہے, 2022 کی ہے, شام 7 بجے کی ہے, جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے, جب محمد خان ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, جب ایک سرجنٹ نے جسٹس نقوی سے بدتمیزی کی تھی, اور جب ساری پولیس آئی جی سمیت ان کے گھر بیٹھی تھی, پرنسپل سیکرٹری گھر بیٹھے تھے, وہ ٹریفک وارڈن بھی بیٹھا ہوا تھا اور معذرت کر رہے تھے, تب پرویز الہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا, اور وہ آتے ہیں ان افسروں کی موجودگی میں چلے جاتے ہیں. کیا سپریم کورٹ کے جج کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا درست ہے؟ اس عمل پر نشان پاکستان ملنا چاہیے کہ سزا دینی چاہیے؟ اچھا, پھر اگلا آ جائیں. کل عمران خان دور میں جب جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ میرے اور میرے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے, اور تب یہ پی ڈی ایم والے اور یہ لیگی سارے اس عمل کو عمران خان کی فسطائیت قرار دے رہے تھے, فسطائیت قرار دے رہے تھے, فاشزم کہہ رہے تھے, ظلم کہہ رہے تھے, زیادتی کہہ رہے تھے. لہٰذا بار کونسل کا پورا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ 10 مہینوں میں 20 ٹیلی فون ٹیپ لیک ہو چکے ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, مگر آڈیوز کا فرانزک ہونے سے پہلے, تحقیقات جرم ثابت ہونے سے پہلے, سزائیں ملنے سے پہلے ان کو بھی کٹہرے میں لائیں کہ جو آڈیوز ٹیپ کرتے ہیں اور جن کی بے نظیر بھٹو, صدر لغاری بھی شکایت کرتے ہیں, جسٹس چودھری بھی شکایت کرتے ہیں, جسٹس فائز عیسیٰ بھی شکایت کرتے ہیں, نواز شریف صاحب شکایت کر چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ شکایت کر چکی ہیں, عمران خان شکایت کر چکے ہیں, سارے ایک پیج پر متفق ہیں. لیکن لہٰذا بار کونسل کو جو کسٹوڈین بھی ہوتے ہیں انڈائریکٹ ان عدالتوں کے نظام انصاف کے, ان کو انصاف کے ترازو کو سر چلیں, اب تو عدلیہ کے اپنے اندر کا معاملہ آ گیا نا, اس لیے بار کاؤنسلز تھوڑی زیادہ متحرک ہو گئی ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اختیار میں اب یہ بات آ گئی, اپنے اوپر آ گئی تو اپنا گھر سیدھا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا بٹی صاحب, تو آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن نہیں, گھر سیدھا کریں, شوق سے کریں, میں نے کہا بالکل کریں, لیکن گھر کو جس نے آ کے اتھل پتھل کیا ہے, جس نے گھر میں آ کے رقم لگائی ہے, ان کو بھی تو کچھ, ان کا بھی جنہوں نے کی ہے, جنہوں نے یہ ٹیپنگ کی ہے, مجھے تو نہیں پتا, مجھے پتا ہوتا میں آپ کو یقیناً بتا دیتا کہ فلاں نے کی ہیں. لہٰذا جنہوں نے بھی کی ہیں, کیا یہ آپ مجھے بتائیے, کیا یہ درست قدم ہے؟ کیا یہ درست قدم ہے کہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہوں, کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں, وہ کل لیک کر دی جائے گا, اس پہ ہم دونوں کو سزا مل جائے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ نہیں جی یہ غلط عمل ہے, نہیں ٹیپ ہونی چاہیے, لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ملک کی اس کو صحیح قرار دیتی رہی ہے, اور وہ جب اقتدار میں تھے تو وہ نہ صرف اس کا انہوں نے سہارا لیا ایک ریفرنس دائر کرنے کے لیے, اس میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے, بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسی ٹیپنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تو سیکیورٹی کے لیے. تو پھر ہم بھی تھوڑا سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں. لیکن اپنے باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان بار اور جو صوبائی باز ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ جو مبینہ آڈیو لیک ہے اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے ہیں, مس کانڈکٹ کے اوپر. نیازی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اور جیسے ابھی بریک سے پہلے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ بار کاؤنسلز نے آدھا ریفرنس دائر کیا ہے, ان کو پوری بات کرنی چاہیے تھی اور تمام جتنی بھی لیکڈ آڈیوز ہیں ان کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علینا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جی, اور یقیناً سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس جانا چاہیے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب پہلے بھی کیسز گئے ہیں تو کئی کیسز سپریم جوڈیشل کونسل میں کوالیفائی نہیں کر سکے, کہ پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ ویک کیسز تھے. اگر کوئی ویک کیس ہوگا تو وہاں پہ ایویلیویشن ہو جائے گی, یا کم از کم سپریم کورٹ جس طریقے سے جج ارشد ملک کے بارے میں انہوں نے ایک 184 کے تحت 100 موٹر لیا تھا, تو شاید اس کے تحت خود 100 موٹر بھی لے سکتے سپریم کورٹ, اور ایک تعین ہو سکتا ہے. ایک شلیج یہ بھی آئی ہے کہ سارے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی ایک میٹنگ ہوئی, اور وہ میڈیا میں بھی خبر ہمارے تک پہنچی
اور وہاں پہ اس واقعے کو ڈسکس کیا گیا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی لائحہ عمل بھی طے پا گیا ہو. قطع نظر اس کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں 3 ایجنسیز ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں, جن کے پاس اہلیت ہے, جن کے پاس استعداد ہے, جو کہ اس کام کو پروان چڑھا سکتی ہیں. چوتھی ایجنسی جو ہے وہ کوئی چوتھی جگہ ہے ہی نہیں. چوتھی کوئی ہے بھی صحیح تو وہ پھر پاکستان کے اندر کوئی غیر مرئی ہے, وہ کوئی بیرون ملکی ہوگی. ان میں سے 2 تو ہیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز ہیں, اور ایک ایجنسی ہے سویلین ہے. سویلین کے پاس کتنی اہلیت ہے کتنی نہیں ہے وہ اس کو عجائب بغیر. یہ آڈیو جتنی بھی آئی ہیں ان کی آج تک تردید نہیں ہوئی, اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ساری آڈیو کی تائید ہی ہوتی رہی ہے. عمران خان صاحب کی جتنی آڈیوز آئی ہیں انہوں نے یہ کسی میں نہیں کہا کہ فورنزک کرائیں. بہت کوئی ایک جو ہے بڑی کمزور سی آواز میں کبھی 15-20 آوازیں تو ٹھیک ہے جی کیوں کراتے ہو, جیسے ہم ابھی سنتے رہے کون کراتا ہے کیسی کراتا ہے, یہ وہی لوگ کراتے ہیں. اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان کا نظام ہستی ایک ہستے سے چلاتے رہے ہیں, اس وقت تک جب یہ بات ہوتی تھی تو ہم تلملا جاتے تھے, ہم جمہوریت کو کوسنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ نظام ہستی چلانے والوں کا ذکر کہاں سے آ گیا. لیکن آج بھی وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے جو نظام پاکستان یا پاکستان کا نظام ہستی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں جی کہ میں کسی طریقے سے کہ آئینی اور اخلاقی اقدار جو ہیں وہ کتنی ان کی پاسداری ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں جائے بغیر یہ جو ہمارے جو ایک جہاں جن کی آڈیو لیک جن جج صاحب کی ہوئی ہے, ان کے بارے میں پہلے بھی ان کا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکا ہے, اور اس میں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کیس بھی واپس ہوا. حالانکہ کئی ججز اوروں کے بھی کیسز ہیں, نام نہیں ہے کہ جو ظاہر ہم ججز کا نام نہیں لے سکتے. یہ سپریم جوڈیشل کیسز میں ججز کا کیس جو بھی آئے تو بہت سارے ججز نے کانٹیسٹ ہی نہیں کا ریزائن کر گئے. یہ آپشن دی جاتی ہے ججز کو جو کہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ان کے بھی گوشت والی ہونی چاہیے لیکن ہوا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے کانٹیسٹ کیا تو وہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ کیس بالکل مختلف ہے باقی آڈیوز سے, کنفیوز نہ کریں. یہ اس میں سپریم کورٹ کے جج کا جو الٹیمیٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا آئینی ادارہ جو اپنے آپ کو بعض اوقات پارلیمنٹ سے زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے. پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کرے جن میں ڈر ہو کہ سپریم کورٹ اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. لیکن سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی بھی رہتی ہے اور ڈراتی رہتی ہے کہ یہ فوراً کر لیں مگر ہم اسٹرائک ڈاؤن کر لیں گے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اور یہ بہت بڑی بون آف کنٹینشن ہے, وجہ نزاع ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کو آفرین ہے, انہوں نے فوراً نوٹس بھی لیا تھا, اور اگر نہ لیتے تو وہ بھی ان کو بھی کوئی اچھی اسکیم میں نہ رکھا جاتا کہ اس میں ججز نے جو نہیں ہے پریس کانفرنس کرنی تھی, کیونکہ فیٹرنیٹی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑا ادارہ پاکستان بار کونسل ہے جو کراچی سے لے کے ہر جگہ بڑی کمپریہنسو. سر جو آپ بات کر رہے ہیں گو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن اگر وہ جو آڈیوز ہیں مبینہ اس ایک آڈیو کو باقی 2 جو آڈیوز ہیں اس سے پہلے ان کے ساتھ ملا کر اگر نہ سنا جائے تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں ابہام ہے, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. سلیم صافی صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس سے اوپر؟ جی اچھا ایک سیکنڈ سر, نیازی صاحب بالکل مختصر رکھیے گا کامنٹ. اچھا میں بالکل مختصر. دیکھیں علینا ابہام بالکل نہیں ہے. ابہام اس لیے نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ اس کی بعد میں کچھ بھی یہ توجہ آئی ہے. ایک مجرم کو اس میں طے ہو گیا آڈیو کے اندر کہ ایک مجرم کو کسی کے جو ہے معزز جج کی پناہ دی گئی ہے, اور وہ یہ ساری اس میں اس کو ڈیسائفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یاسمین راشد کا بھٹی صاحب نے کچھ اور کوٹ کیا نا سر, بھٹی صاحب 1 سپٹمبر کا واقعہ پورا کا پورا سنا رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ شک کا فائدہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں. میں صافی صاحب کی طرف یہ ڈیبیٹ لے کے جانا چاہوں گی. سلیم صافی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس پہ میری یہی رائے ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دینا چاہیے, اور وجہ یہ ہے کہ اگر پورے ملک نے جن لوگوں سے انصاف کی توقع لگائی بیٹھے ہیں, اگر ان لوگوں کا اپنا کردار جائز یا ناجائز طور پر لوگوں کی نظروں میں کمپرومائز ہو جائے تو یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اس لیے دونوں معاملوں کا تحقیق ہونا چاہیے.
ایک تو یہ بھی کہ یہ کام کون کر رہا ہے، لیکن دوسرا اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ جو جج کے کنڈکٹ ہیں ان کے بارے میں ضرور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بیشتر بینچز جو اہم سیاسی فیصلے کر رہے ہیں اس میں وہ جسٹس صاحب جن کا اس میں ذکر ہے وہ شامل ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہے، ان پہ غلط الزام لگا ہے، تو ان کی پوزیشن لوگوں کی نظروں میں صاف ہونی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ باقی وہ اس کام میں ملوث رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمیں خلط مبحث اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، وہ جو کہتے ہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، کہ پچھلے سالوں سے اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ صرف آڈیو ویڈیوز کا معاملہ نہیں ہے، چلو آڈیوز وغیرہ تو ایجنسیاں ریکارڈ کر سکتی ہیں، اور اس میں بھی ایک واضح فرق یہ ہے کہ ماضی میں یہ کام چوری چھپے ہوتا رہا، جو ایجنسیاں جس پرائم منسٹر کے ماتحت ہے عملاً وہ کام ہوتے رہے غلط، لیکن کسی پرائم منسٹر نے اس کو صحیح نہیں کہا جو ان کا باس ہے۔ اس ملک میں یہ اعزاز صرف عمران خان صاحب کو حاصل ہوا ہے کہ جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ ایجنسیوں کا حق ہے کہ وہ میرے بھی فون ریکارڈ کرے اور دوسرے لوگوں کی بھی ریکارڈ کرے۔ تو ایک یہ فرق بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو سیاستدانوں سے متعلق معاملہ ہے اور یا ایجنسیوں سے متعلق معاملہ ہے، مثلا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے سب سیاسی جماعتیں اور سب لیڈر کم و بیش ایک جیسے ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنے کی اور اپنے حق میں استعمال کرنے کی بات کی ہے، جس کی طرف بٹی صاحب نے اشارہ کیا، وہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے اور وہ پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے، لیکن اس میں کم از کم اس جج نے، اللہ اب ان کی مغفرت کرے، کہ جسٹس قیوم صاحب نے پھر استعفیٰ دے دیا۔ تو اگر کرنا ہے تو یہ سارے معاملات کر لیے جائے، لیکن اس کے لیے اگر قانون سازی کرنی ہے تو وہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو معاملہ آیا ہے بار کونسل اور اس طرح کے جو ہیں، ان کو اپنا کردار جوڈیشری کو صحیح راستے پہ ڈالنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جرنلسٹ وہ بعض اوقات ایک طرف جرنلسٹ کے پریویلیجز بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ سر یہ تھوڑا سا مجھے واضح کیجئے گا، کیا مطلب کہ بار کاؤنسلز کو صرف عدلیہ کو صحیح کرنے تک محدود رکھنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ تجاوز کر رہے ہیں؟ نہیں، مثلا آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ تو جب ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو علی امین گنڈاپور سے زیادہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ایکٹیوسٹ لگتے ہیں، اور پھر ان کو یہ انصاف کرنا چاہیے نا۔ مثلا کبھی انہوں نے کیا علی وزیر کے معاملے پہ کوئی پریس ریلیز ان کا آیا؟ یہ اس روز یہ جو بلوچستان میں یہ خاتون کتنے دنوں سے چیخ رہی تھی، اس پہ کسی اس کا آیا؟ تو بار روموں کو فریق نہیں بننا چاہیے، ان کو قانون کی بالادستی کو اپنا مرکز اور سرگرمیوں کا مرکز اور محور بنانا چاہیے، اور عدلیہ کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں ان پہ ان کو زور دینا چاہیے۔ چلیں ہم امید تو کریں جو ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے اس سے ہمیں تھوڑی کلیئرٹی ملے گی، اس کے اوپر میں نے مزید بھی بات کرنی ہے۔ میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ صافی صاحب مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا، ابھی آپ نے ملک قیوم صاحب کی مثال دی اور آپ نے کہا کہ پھر وہ بعد میں مستعفی ہو گئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مثال دہرائی جائے یہاں پر؟ اور اگر جج نے غلط کام کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، جب تحقیقات کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے تب آپ کہہ رہے ہیں؟ جی لیکن تحقیقات فوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو کی بات ہے نا، جسٹس صدیقی نہیں، میرے ذہن میں تھوڑا ایک سوال ہے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتی ہوں، مزید جو میرے سوال ہیں وہ بریک کے بعد ہم سیکنڈ راؤنڈ میں کرتے ہیں۔ جی
जनाब, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 7 माह बाद इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था कुछ केसेस से मुतल्लिक, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते जैसा उनसे करने को कहा जा रहा है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो मुस्ताफ़ी होते हैं। उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये तो हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है उसको अयां करता है। लेकिन हैरान कुन बात यह कि यही तहरीक इंसाफ जब DGIB थे आफ्ताब सुल्तान साहब, तब उनके ऊपर एतराज़ उठाती थी, यहाँ तक इल्ज़ाम लगाती थी कि वो नून लीग के हिमायती हैं। फिर जब चेयरमैन नैब का नाम सामने आया, आफ्ताब सुल्तान का चेयरमैन नैब की हैसियत से नाम सामने आया, तब भी एतराज़ उठाया और इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इन्होंने अपना बंदा नैब के अंदर बिठा लिया है। तो आज जब इस्तीफ़ा दे के गए हैं चेयरमैन नैब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है वो कि वो यकसर मुख्तलिफ, लेकिन क्या ये इस्तीफ़ा PTI के इल्ज़ामात को तक़वियत देता है? ये अपने तजियाकारों से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अपडेट यहाँ पर यह भी है कि आज के दिन में तोशा खाना से मुतल्लिक बहुत सारे नैब में तलबियाँ हो गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी समेत रहनुमाओं को बुलाया गया है इस केस में पेशी के लिए। तो क्या समझते हैं आप सलीम साफ़ी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गो के यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़, लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं उसको तक़वियत मिलती है अब जो ये डेवलपमेंट हो रही है उससे? एक तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई है उनके फ़ैसले से, और वो इसलिए हुई है कि जहां हम इस मुआशरे में ये रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे सब ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, तो उनके फ़ैसले से ये साबित हो गया कि नहीं, यहाँ पे आज भी कुछ ज़िंदा ज़मीरों के हामिल लोग ज़िंदा है इस मुआशरे में, वो मौजूद हैं जो रेजिस्ट भी कर सकते हैं और जो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले भी कर सकते हैं। और वो बशीर मेमन हो, वो आफ्ताब सुल्तान हो, और ये साबित हो गया कि इस मुआशरे में सिर्फ जावेद इकबाल नहीं है, बल्कि इस मुआशरे में कहीं ना कहीं आफ्ताब सुल्तान और बशीर मेमन भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जावेद इकबाल की 100 साला मुंसिफी से वो आफ्ताब सुल्तान की 2 दिन की मुंसिफी वो बेहतर है। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो झुके नहीं, वो दबाव में नहीं आए, वो कानून से डटे रहे। जो आपने जिक्र किया PTI का, तो असल में PTI वालों को जश्न उस रोज़ बनाना चाहिए था जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए नैब कानून में तरमीम कर दी। क्योंकि जब पहले वाला नैब कानून था, अगर वो मौजूद होता तो इस वक्त PTI की तमाम क़यादत अंदर होती, क्योंकि उसमें आपके पास ये गुंजाइश थी कि एक बंदा और कुछ भी ना हो तो एसेट्स बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम लगा के आप उनको अंदर कर लें, 90 दिन तक आप उनको जिस्मानी रिमांड पे रख सकते थे। और फिर इसमें तो इस तरह के केसेस भी आप कर सकते थे, जिस तरह मीर शकील को रेफरेंस के स्टेज पे, ये नोटिस के स्टेज पे गिरफ्तार करो, और बाबर अवान को रेफरेंस के स्टेज पे भी गिरफ्तार ना करो। फवाद हसन फवाद को पहले कई माह रखो और सालों बाद रेफरेंस दायर करो, तो उस कानून में ये गुंजाइश थी। अब जो नई कानून है उसमें ये चीज़ें नहीं है, तो जाहिर बात है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो कानून और कायदे के मुताबिक चलने वाले आदमी हों, तो उनसे अगर आप फिर ये कहें कि भाई ऐसे ही बंदे को गिरफ्तार करे, तो वो तो नहीं करेंगे। तो ये इस हुकूमत ने खुद अपने साथ किया था, और मैं उस वक्त कहता था कि नए कानून में तब्दीली का सबसे फ़ायदा वो PTI को पहुंचेगा। और उस वक्त शायद खाकान अब्बासी ने कहा भी था कि भाई हमने तो भुगत लिया है, ज़रा कुछ अरसे के लिए इनको भुगतने दे। अगरचे मैं उसूली तौर पर नैब के इदारे का मुखालिफ हूँ शुरू दिन से, तो अब हुकूमत दबाव डाल रही थी माजी की तरह कि भाई जो हमारे साथ हुआ है नैब उनके साथ भी करे, लेकिन वो हो तो नहीं सकता था। इस कानून हुकूमत दबाव डाल रही थी। नियाजी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और मैं कहूँ पे जो साबी साहब ने कहा है उसकी मैं डोज करता हूँ। ठीक है।
میرے خیال میں حقیقت ہے کہ وہ اگر نیب کا قانون اگر ہوتا، اور جو بڑی دلی خواہش تھی، اس لیے نہیں کہ میرے اندر کوئی منتقم المزاجی ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو جو آپ دوسرے کو جو پروڈکٹ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اس کا ذائقہ خود بھی چکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اب ان کے بھگتنے کا وقت آ گیا۔ لیکن ظاہر ہے جو حکمران ہیں ان کے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ شارٹ ٹرم سوچنے والے، انہوں نے سوچا کہ اپنے کیسے ختم کراؤ، یا ہو سکتا ہے تو کراؤ اور جلدی بھگت کے بھاگ جاؤ، وہ دیکھا اور اذیت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی میرے نزدیک اگر یہ نیب کا قانون پرانا ہوتا تو عمران خان صاحب کو جو آج ہی نوٹس ملا ہے، بلکہ ابھی چند آدھا گھنٹہ پہلے شاید نوٹس ملا ہے، 9 مارچ کو ان کو بیگم کے ساتھ طلبی کی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ پرانے قانون کے تحت پھر ان کو وہاں سے واپس نہ آنے دیا جاتا، بٹھا لیا جاتا، یا عثمان بزدار صاحب کو 3 مارچ کو طلب کیا گیا، وہاں بٹھا دیا جاتا، یا باقی بھی جو پرویز خٹک اور فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی 7-8 مارچ کو ان کو بھی طلبی ہوئی ہے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب جو کہ واقعات میں ان کو بہت ہائی اسٹیم ہائی ریکارڈ میں رکھتا ہوں، ان کی ریپوٹیشن جو سن رکھی ہے ہمیشہ سے، وہ امپیکیبل کریکٹر ہے اور کوئی ان کے بارے دو رائے نہیں ہے۔ مجھے یہ ہے کہ ان کا ایک عجیب کیریئر میں ہمیشہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ رہا ہے، چاہے مشرف صاحب کا الیکشن تھا، یہاں یہ ڈی آئی جی تعینات تھے جس ڈویژن میں، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے ریفرینڈم کرانا تھا اپنے حق میں ووٹس لینے تھے، یا اس کے آخر میں ان بٹوین بہت سے واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے جب ان کو آئی بی کا بنایا تو ان پہ بہت سارے چارجز ہوتے یہ تھی کہ آئی بی کو کبھی بھی نہیں چاہتے ہماری باقی ایجنسیز کے وہ ان کے مقابلے میں ایکوپڈ ہوں اور وہی چیزیں ہوں، چنانچہ وہاں پہ آئی پی میں بھی، اور پھر ایک مشہور زمانہ ویڈیو پر دکھائی گئی تھی جس نے عمران خان صاحب کے دھرنے کی 2014 میں سیاست ریاست بچاؤ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، وہ ساری کی ساری ان کی مرہون منت تھی آفتاب سلطان صاحب کی۔ اب بھی جو آخری بات ہے 2 لفظی، وہ یہ ہے کہ جو آج ہم بات کی ہے اس میں جو 3-4 باتیں کی ہیں وہ بڑی میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ کبھی یہ کھلے گا یا اقدا شاید جلدی کھل جائے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ چھڑانا چاہتی تھی، طاقتور شخصیت، اور ایک یہ ہے کہ کسی کے بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کیس ہے، اور ایک ہے کہ ایک 10 ارب باہر پڑے ہیں۔ میں حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ تینوں الزامات جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ڈائریکٹڈ نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے بڑی اسپیسیفک بات کی آج اپنے آخری خطاب میں، جو شافی صاحب نے ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ آپ کسی ادارے کی بات نہ سنیں، کسی ادارے کی بات نہ سنیں۔ انہوں نے کہا، اس میں اتنا زور دیا اور 2-3 چیزوں سے وضاحت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو استعفیٰ ہے وہ ادارے کی طرف سے شاید ان کو کسی معاملات کے اندر ان کو کیے جا رہا تھا، جو دباؤ کے اندر تھے، جو کہ وہ ظاہر نہیں لے سکتے تھے، نہ لینا تھا انہوں نے۔ اچھا، اس وجہ سے کرنا پڑا۔ بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پہلے اتنی تنقید کرتی تھی آج وہ تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، یہ ایڈمٹ بھی کریں گے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، ہم انڈر دا رانگ امپریشن تھے؟ میڈم شیخ، یہ ذہنوں میں رہے کہ چونکہ عمران خان کے سارے کیسز ہیں عدالتوں میں، چونکہ نیب ترامیم کیس ہے عدالتوں میں، چونکہ 2 صوبے الیکشن معاملہ عدالتوں میں جائے گا، چونکہ پی ڈی ایم سیاستدانوں کے کیس عدالتوں میں، چونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی معاملہ عدالتوں میں، تو یہ عدلیہ پر ایک جو وار ہو رہے ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، جو مختلف ہیلے بہانوں سے چڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس کا پس منظر بھی اس کو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات ہے جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، وہ بات تو سنیے۔ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں، آفتاب سلطان صاحب جانے والے چیئرمین نیب کہتے ہیں، مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں۔ میں کسی کی مرضی پر کوئی کیس چلا نہیں سکتا اور کسی کی مرضی سے کوئی کیس ختم نہیں کر سکتا، اور جو ہی حسین اتفاق ہے کہ جو ہی وہ چیئرمین نیب کے عہدہ چھوڑتے ہیں، عمران خان، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، بشرا بی بی نیب طلب کر لیے جاتے ہیں۔ بڑا حسین اتفاق ہے۔ 3-4 مہینے سے سنا جا رہا ہے وہ دباؤ میں تھے، مرضی کے کیس، مرضی کے مقدمے، مرضی کی گرفتاریاں کہا جا رہا تھا۔ وہ انصار عباسی صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ آپشن بھی دیا گیا تھا کہ آپ اپنے پاورز کو سینٹرلائز کریں، 2 افسر لگا دیں، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان سے کیس کرواتے ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا، نیب کا استعمال نہیں ہونے دیا۔ بھائی میڈم شیخ،
بات یہ ہے کہ یہ تھی وہ پی ڈی ایم جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے قصے سنایا کرتی تھی. یہ ہے وہ پی ڈی ایم جو اس نیب کی وکٹم بنی تھی. یہ ہے وہ پی ڈی ایم جو بشیر میمن جن کا ہیرو تھا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہ کل سیکھا، نہ آج سیکھیں گے، نہ کل سیکھیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو 40 سال سے سیاست میں ہیں. اس ملک کا حال دیکھیں، دہشت گردی، معاشی بحران اور اوپر سے سیاسی عدم استحکام، انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ وہ بنانا ریپبلک ہے جس کے بنانے بھی کھا گئے اور ریپبلک کو بھی کھا گئے اور ان کا بھی پیٹ نہیں بھرا. اور یہ سہیل صاحب کو مجھے شامل گفتگو کرنے دیں. اور اس قوم کو سر ایک منٹ، مجھے سہیل صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں. میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں. سر مجھے سہیل صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ دونوں کے پاس آتی ہوں. سہیل صاحب جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آفتاب سلطان جو ہے ان کا ماضی کا کنڈکٹ، ان کی ساری ملازمت، ان کا سارا کیریئر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپ رائٹ آدمی رہے ہیں، ہمیشہ مارل ہائی گراؤنڈ پہ رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے اس کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتور کوئی قوت آ جائے یا کوئی طاقتور ادارہ آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر آفتاب سلطان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، جو بھی نیب میں انہیں چاہے پولیٹیکل دباؤ کا سامنا تھا یا کسی ادارے کے دباؤ کا سامنا تھا، وہ غلط تھا. انہیں انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہیے تھا. یہ پہلے 7 ماہ ہے جس میں نیب کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی، وگرنہ ہر وقت نیب ہی جو ہے وہ اس پہ تبصرہ ہوتا تھا. ہم بھی ہر روز نیب پہ تبصرہ کیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ نیب کے یہ 7 ماہ جو تھے ایگزیمپلری تھے. تو اب بھی میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آفتاب سلطان صاحب کو منا کے واپس لایا جائے اور جو بھی ان پہ دباؤ ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا سلیم صافی صاحب، یہ بہتر نہ ہوتا کہ آفتاب سلطان صاحب جیسے ہم نے دیکھا روایت رہی ہے پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں کہ کیا دباؤ تھا، استعفیٰ دے کے جانا درست تھا؟ بالکل مختصر رکھیے گا اپنا پوائنٹ. دیکھیے، ایک تو میں نہ کبھی آفتاب سلطان صاحب سے ملا ہوں، نہ کبھی ان سے میری ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں. میں ان کے کردار کی بنیاد پہ میں سہیل وڑائچ صاحب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے اداروں کے لیے اسی طرح کے صاحب کردار لوگوں کی ضرورت ہے اور ان کو واپس لانا چاہیے. اور اگر ان کو واپس نہیں لایا جاتا تو پھر یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ان پہ دباؤ کس کا تھا اور ان کو پھر اس راز سے بھی پردہ اٹھانا چاہیے تاکہ قوم کے سامنے وہ چہرے آ جائے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. باقی یہ جو بات کی نا، میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون اور زرداری صاحب اور یہ لوگ پی ٹی آئی سے اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب کو واپس لے آئے. آپ یقین جانیے جو ان کو یہ حکومت ہدایت دے گی وہ من اس پہ عمل کریں گے، جس طرح عمران خان صاحب اور ان کے سرپرستوں کی ہدایت پہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نیازی صاحب مختصر رکھیے گا. بہت بات یہ ہے علینا سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے 3 ادارے جو ہیں ان کو سیاستدان یا حکومت نہیں انفلوئنس کر سکتی. الیکشن کمیشن، نیب اور سپریم کورٹ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد انہوں نے وہاں پہ ان کو ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دیا کہ میرا ٹائم بڑا اچھا، میں نے انہوں نے مجھے وہ کی اور بڑا بٹوین دا لائن، یعنی کہ ان کے اندر سے کوئی ڈسکانٹینٹ نہیں تھا. بڑے اسٹیٹ آدمی ہیں جو میں ان کو جانتا ہوں. میں بھی صحافی کی طرح نہ انہیں کوئی ملا ہوں نہ جانتا ہوں، صرف ان کی جو ریپوٹیشن میڈیا میں آتی ہے ان کو جو آبزرو کرتے رہے وہی ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں. چنانچہ بات یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ بلیک میل ہوتے ہیں، کیوں ہیں یہ ادارے بلیک میل ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو آڈیو کوئی ہوں، جیسے کہ جاوید اقبال کو سیاسی حکومت نے بلیک میل کیا کہ سیاسی حکومت نہیں، ان کی آڈیو obnoxious آڈیو جو تھی وہ لیک کی اپنے ہی چینل کے اوپر جو کہ ان سے تعاون تھا. تو چنانچہ یہ باتیں جو ہوتے ہیں نا سطحی تو ہم کر سکتے ہیں کہ جی یہ کر دو، لیکن آپ اگر اس کو ایک اکیڈیمک انالیسس کریں تو حکومت کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتی. کوئی رضاکارانہ طور پہ ہونا چاہے کوئی انفلوئنس جا کے حکومت سے اپنے فائدے کے لیے، جیسے کئی ججز ہوتے ہیں. لیکن یہ حکومت میں ہے کیوں؟ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہوگی، حکومت بلیک میل نہیں کر سکتی. بلکہ ایک اور واقعہ خاقان احمد صاحب نے، سر ویسے یہ آپٹکس کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے سر، یہ آپٹکس کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. عمران نے صاحب کیوں فلم نے ملاقات بلائی وزیر اعظم خاقان عباسی کو، انہوں نے کہا جی نیب کے قوانین کو آپ نے اگر ترمیم کی تو میں اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. اتنی بھی اہلیت نہیں تھی کہ اسمبلی جو ہے
وہ کر سکتی کہ بڑے خواہش تھی نواز شریف کی اور زرداری کی کہ نیا قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن اس کو کرے. ڈرتے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے. نیائی صاحب یہ بھی تو کہیے گا. نیائی صاحب جلدی سے مجھے بس یہ بتا دیں پھر مجھے پروگرام کلوز کرنے. بھٹی صاحب آپ کی آ گئی آبجیکشن. بھٹی صاحب پلیز مجھے ایک سوال کرنے دیں. بھٹی صاحب پلیز. بھٹی صاحب ایک سیکنڈ پلیز. تو پھر نیب نیازی گٹھ جوڑ کیوں. سر ایک منٹ مجھے نیازی صاحب سے سوال کرنے دیں. بھٹی صاحب پلیز ایک منٹ, ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. نیائی صاحب یہ آپٹکس کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے, جیسے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے دستے راستے, میں کہتی ہوں خاص بندے بھی نہ ہو, لیکن یہ آپٹکس کے لیے بھی تو سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیسز کھولنے ہیں, یہ کاروائی کرنی ہے ہم نے, تو تھوڑا سا اس میں حکومت کو سیف پیسج دینے کے لیے معاملہ کہیں اور ڈال دو. میرا خیال کی صورتحال صرف یہ ہے کہ میں حقیقت کنونسڈ ہوں. میں صرف تجزیہ دے سکتا ہوں, بالکل آپ کو کوئی بھی ایسا خبر والا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ جب بھی نکلے گا تو بشیر محمد نے جیسے ایک سٹوری بعد میں بتائی تھی, یہی سٹوری نکلے گی کہ ان کے جو ہے کسی طاقتور حلقے کی طرف سے وہ دباؤ میں تھے اور وہ اس وجہ سے تھے. آپ کو لگتا ہے حقیقت ہے 84 کے بعد ان کا بیان بھی یہی ہے. صافی صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں بٹ مختصر رکھیے گا سر. ایک تو میں یہ کہ دیکھیں آفتاب سلطان کے نکلنے کے بعد قانون تو بدل گیا, لیکن یہ سارا نیب وہ رہ گیا جو عمران خان صاحب اور ان کے سرپرستوں کے دور کا نیب تھا. تو اس لیے اب اس کی اچھے برے کی ذمہ داری جو ہے نا, جنہوں نے اس وقت ان سب لوگوں کو تعینات کیا تھا تو ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے. نیازی صاحب سے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں قبائلی لوگ ہیں, تو ہمارے قبیلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے کزن وغیرہ کیسے جو آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کل سے جیل برو تحریک شروع ہو رہی ہے, تو ایک کزن ہونے کے ناطے یہ ان کے ساتھ جیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کون سے جیل جائیں گے تاکہ حافظ صاحب میں ضرور جیل میں جاتا اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوتا, میں نے کوئی قانون توڑا ہوتا, اگر یہاں میں توڑوں. میں نے کبھی زندگی میں جرم کیا نہیں ہے اور میرے کزن اگر جرائم کیا ہے تو اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی اس جواب میں نیازی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کبھی خان صاحب کو سپورٹ ہی نہیں کیا, خان صاحب کو سپورٹ کرنے کا جرم ہی نہیں کیا, تو میں کیوں جاؤں. محمد قبیلے سے سیانے ہو گئے ہیں یار, کزن ہونے کے ناطے تو آپ کا فرض ہے نا, تو میں نے اس لیے کہا ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ سر اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. ابھی مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے سر, اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.